वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, बेगम नुसरत भुट्टो पर हम बात कर रहे हैं। जिस कमरे में इस वक्त हम मौजूद हैं वहाँ उनकी बेशुमार तस्वीर मौजूद हैं, उनकी फैमिली की काफ़ी सारी तस्वीर मौजूद हैं। चंद पे हमने बात की और चंद हम आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी दिखा चुके हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फौजिया शाहिद साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा काजी सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनकी जो कामयाबी थी, जो उनकी स्ट्रगल थी जमहूरियत पर। लेकिन कुछ ऐसे बात भी हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी है उनकी लाइफ में जो जिन पर डिस्कशन होना ज़रूरी है। और काजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि उन्होंने एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ नहीं, अयूब खान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जद्दोजहद की। इसके बाद जो है उन्होंने याया खान और फिर ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की। लेकिन ये बात भी क्या दुरुस्त है कि अयूब खान की कैबिनेट में शामिल होने का जो मशवरा था वो भी नुसरत भुट्टो साहिबा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दिया था? जब उनको दावत आई थी कि आप जो है हमारी कैबिनेट का हिस्सा बने, तो उन्होंने एडवाइस की थी कि आप जो है अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा बने? दरअसल ये भी गलत बयानी हो रही है। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने सिकंदर मिर्ज़ा के उस वक़्त मुल्क के सदर थे जब भुट्टो साहब पहली दफ़ा वज़ीर बने, तो वो वज़ीर तो सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाया, लेकिन भुट्टो साहब चूँकि पाकिस्तान में उस वक़्त सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और लायक थे, तो उनको उसी सिलसिले में अयूब खान चूँकि टेक ओवर कर लिया तो वो उसमें चले गए। लेकिन ये बात कि उन्होंने कहा कि अयूब खान का साथ दें, पाकिस्तान में चूँकि तवील अरसे तक डिक्टेटर रहे हैं, तो जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी और कोई नौजवान पढ़ लिख के आएगा तो उसने कहीं ना कहीं तो उसको लगाना है। तो बेगम साहबा का ये मशवरा कि उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़ा का दौर था और सिकंदर मिर्ज़ा के सर शाहनवाज भुट्टो से भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो उनका होनहार बेटा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये मशवरा दिया था। लेकिन ये नहीं कि उनके मशवरे पर ही उनको बनाया गया। भुट्टो साहब काबिल और ज़हीन थे और उस दौर के सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रिलियंट थे, आउटस्पोकन थे, सही, इसलिए उनको बनाया गया। फौजिया साहब, आप भी इस पर ज़रा रोशनी डालें। ये बात तो ठीक है कि इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में वो मिनिस्टर बनाए गए थे, लेकिन जब इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत ख़त्म हुई, अयूब खान आए, तो अयूब खान ने दावत दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि आप हमारी हुकूमत में रहें, अपनी मिनिस्ट्री आप वापस संभालें। तो उन्होंने मशवरा किया अपनी बेगम नुसरत भुट्टो से, जिन्होंने एडवाइस किया उनको कि आप जो है वापस इनकी जो कैबिनेट है उनका हिस्सा बन जाए और अयूब खान के दौर में भी आप बतौर मिनिस्टर काम करें। ये बात आपके ख्याल में दुरुस्त है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक ये बात करते हैं कि वो वजारत में रहे, एक तो सबके सामने है कि उस वक्त सियासी निज़ाम नहीं था, और ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बाहर से पढ़ के आए थे, पहले उन्होंने लॉ में भी अपना कुछ अर्सा टाइम दिया, कुछ लेक्चरर भी रहे। और सबसे अहम जो चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं, ज़ाहिर है वो दौर हमने उस तरह नहीं देखा, लेकिन जो हमने पढ़ा है, तो उस वक्त चूँकि सियासी सिस्टम नहीं था, और मैं ये समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी जब हम देखते हैं तो वो भी नहीं था। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक ऐसा सिस्टम चूँकि चला हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस तरह भी काजी साहब ने कहा कि एक उनमें जो सलाहियतें थी, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। वो ये एक मेरे ख़्याल में कि उनकी जो 67 के बाद हमें उनकी जो लाइफ दिखाई देती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो एक उनकी जो तरबियत थी या तालीम थी उसकी इंतहा में दिखाई देती है। पहले शायद वो एक ज़ाहिर है कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो एक वडेरा जो ख़ानदान है, वो एक बहुत बड़ा वहाँ का ज़िम्मेदार ख़ानदान है, उससे उनका ताल्लुक़ था, वो एक सिस्टम का उसका हिस्सा थे। बाद में उन्होंने आवाम के साथ जब उनकी कुर्बत बढ़ती है, जब वो मेरा ख्याल में उन्होंने सबसे जो पहला फ़ैसला किया जब वो लाहौर गए हैं रिज़ाइन देने के बाद, जब आवाम की कुर्बत उन्हें मिली है, तो उसके बाद उनमें एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली थी। और मैं जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जाती है, जिन लोगों से उनका रब्ता किया जाता है, मैं ये समझती हूँ कि अगर ये कहा जाए कि नुसरत भुट्टो ने उस वक्त कोई मशवरा दिया था और उनके कहने पे किया था, तो मैं इसको मुकम्मल तौर पे तो नहीं ये कहूँगी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुकम्मल तौर पे नुसरत भुट्टो के फैसलों पे चलते थे। उस वक्त का तकाजा मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये है कि हमें ये देखना है कि बाद में उन्होंने क्या किरदार अदा किया। और वो जब जमहूरी दौर को एक रूशनास करवाते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जाती है और आवाम के साथ उनका जब राब्ता मजबूत हुआ, मेरे ख्याल में वो किरदार जो है वो एक ज़्यादा तारीख़ का अहम हिस्सा है, और वो जो पहले का उनका किरदार था वो थोड़ा सा हमें पीछे दिखाई देता है। और अगर हम उसमें बैठ जाएंगे तो
جس کردار کی آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ جب ان کو قید میں ڈالا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 1977 میں، وہ کردار کا آغاز اس وقت ہوتا ہے اور دو سٹرگلز تھی، ایک تو پارٹی کو بھی بچانا تھا اور دوسرا انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھی جو ہے جدوجہد کرنی تھی. پھر ان کو جو ہے پارٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا، چیئرپرسن بھی بنایا گیا. آپ محترمہ آپ نصرت بھٹو کی بات کر رہے ہیں، میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا کردار جو ہے وہ 65 کی جنگ کے بعد جب انہوں نے 66 میں استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ کردار میں بھٹو صاحب کی بات کر رہی ہوں. نصرت بھٹو کا کردار یقیناً 77 کے بعد ہمیں آتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بتائیں ایز اے پارٹی چیئرپرسن جو ان کا رول تھا اس وقت MRDB بھی، اس رول کو آپ کیسا دیکھتی ہیں اور یہ کیا ان کی شخصیت کا اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ 83-84 تک انہوں نے پارٹی کی چیئرپرسن شپ سنبھالی اور اس کے بعد خود ہی جو ہے محترمہ کو پارٹی کا چیئرپرسن بنا دیا. چاہتی تو وہ خود چیئرپرسن رہ سکتی تھی پارٹی کی اور ممکن تھا کہ جب پرائم منسٹر بنی 1988 میں محترمہ تو اس وقت وہ محترمہ کی جگہ خود جو ہے پرائم منسٹر بن جاتی. ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں، ایک جیسے آپ نے خود بات کی ہے کہ 70 کے بعد جو ہے نصرت بھٹو کا ایک بالکل الگ قسم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ بہت بھاری ذمہ داری جو ہے، جہاں ان کی شوہر کو بچانے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا پارٹی کی بقا کی بات کی جاتی ہے، یقیناً ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آئی تھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے کس طرح نبرد آزما ہوئیں. یقیناً اگر ان کی وہ سٹرگل دیکھی جائے جو 77 کے بعد، میں خود بھی بہت سے مقامات پہ میں نے کور بھی کیا ہے اور مجھے اتفاق ایسا ہوا کہ ملاقات کا بھی موقع ملتا رہا اور ان کی سٹرگل کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا رہا. اور ظاہر ہے کہ جب وہ جیل میں تھی یا نظر بند تھی، اس کے بھی جو کچھ ایسے واقعات تھے جب کوئی کارکن جاتے تھے یا ان سے ملاقات کسی طرح بہت چھپ چھپا کے کچھ مختلف لوگوں سے ہوتی تھی. مثلا کوئی ایک کارکن جو ہے وہ کوئی دھوبن بن کے جاتی ہیں یا کوئی کسی اور صورت میں کوئی اس طرح کا ان سے رابطہ کرتا ہے. وہاں جو ان کا کردار تھا اس میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے کے لیے، پارٹی کو ایک حوصلہ دینے کے لیے، ورکر کو حوصلہ دینے کے لیے وہ ایک خاتون کے طور پہ سامنے آئی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ پارٹی چیئرپرسن خود رہ سکتی تھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو پہ کس طرح اعتماد کرتے ہیں، ان کو جو وہ خط آخری لکھتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کی جو تربیت کرتے ہیں، جب ان کو کال کوٹری میں ان کی ملاقات ہوتی ہے آخری، تو اس میں ان کو جس طرح وہ تربیت کرتے ہیں اور صرف ایک عہد لیتے ہیں کہ تم نے جو پسا ہوا طبقہ، جو غریب طبقہ، جو عوام ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو میرے خیال میں نصرت بھٹو بھی ان کی جو جس طرح گرومنگ ہو رہی تھی بے نظیر بھٹو کی، وہ ان سے خاصی میں سمجھتی ہوں کہ ان پہ اعتماد کر رہی تھی. اور یہ جب ہم نصرت بھٹو کی بات کرتے ہیں، جیل کی صحبتوں کی بات کرتے ہیں، تو بے نظیر بھٹو کا بھی وہی دور دیکھیں تو انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی صحبتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے، نظر بند بھی رہی ہیں. خاص طور پہ سکھر جیل کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتاب میں بھی کرتی ہیں. انتہائی تکلیف دہ چیز تھا. اب وہ جو دور ہے یقیناً وہ ان کو بھی احساس تھا، نصرت بھٹو بھی یہ جانتی تھی کہ وہ اب اس قابل ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نصرت بھٹو نے جس طرح پارٹی کی ایک مشکل وقت میں ان کو پارٹی کو مضبوط کیا ہے اور وہ سمجھتی تھی کہ مزید اس کو مضبوط جو ہے بے نظیر بھی کر سکتی ہے، تو انہوں نے خود اس کو پہلے آپ کو پتہ ہے کو چیئرپرسن انہیں بنایا تھا. اور ایز اے کو چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی اگر ہم کردار دیکھتے ہیں تو وہ بڑی متحرک تھی، انہوں نے پارٹی کو خاصا متحرک کیا. یہ چیز میں جو ہے قاضی سلطان صاحب سے بھی فیل کیا پوچھنا چاہوں گا. قاضی سلطان صاحب، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہے، بڑی محنت کی ہے، MRD ہوئی اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا نصرت بھٹو صاحبہ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے چیئرپرسن شپ جو ہے وہ دے دی محترمہ کو؟ جیسے یہ بات کریں کہ بڑا اعتماد تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اور اسی طرح بیگم کو بھی بڑا اعتماد تھا بے نظیر بھٹو پہ کہ وہ پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو آگے بڑھائیں گی، پارٹی کے منشور کو آگے بڑھائیں گی. یہی وجوہات تھی پارٹی چیئرپرسن شپ ٹرانسفر کرنے کی؟ بالکل بھٹو صاحبہ کو کیونکہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ان کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ دنیاوی جنت جو ہے تو میں آخری جنت وہ ماں کے قدموں میں ہے اور یہ دنیاوی جنت جو ہے یہ عوام کی خدمت کر کے تمہیں حاصل ہوگی اور تم نے میری جگہ رہنمائی کرنی ہے. تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنی جو تربیت کی تھی پارٹی کو اتنا عرصہ چلایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تربیت انہی نے کی تھی، تو اس لیے انہوں نے پارٹی
ان کو دی, کیونکہ قاضی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جس طریقے سے بیگم نصرت بھٹو نے تربیت کی تھی محترمہ کی, سیاسی تربیت جو کی تھی, جو فاؤنڈیشن ان کو ڈیولپ کر کے دی تھی, وہ اگر نہ کرتی, وہ کردار ادا نہ کرتی تو شاید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں آ ہی نہ پاتی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ سیاست میں, بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے چاروں بچوں کی تربیت کی. اور بڑے آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جیسے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دینا, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی ثقافت, پاکستانی کلچر, پاکستان کے رہن سہن اور دین اسلام کے بارے میں پرورش کی. اور جب سیاست میں زوال آ گیا بھٹو خاندان پر تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی معاونت کی, ان کی رہنمائی کی, ان کی قیادت کی اور ان کو بتایا کہ کس طرح پارٹی کو چلانا ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے انہوں نے پارٹی کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے عوام کے اور بھٹو صحیح کے فلسفے کے مطابق عوام کی خدمت کی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جی کہ جس کو بھٹو صاحب کے بعد بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جاری رکھا. ٹھیک ہے, ایک اور اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا. 90 کی دہائی میں ہم آتے ہیں. فوزیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر انہوں نے بڑی اچھی تربیت بھی کی, لیکن یہ بات بھی جو ہے تاریخ کا حصہ ہے کہ جب پرائم منسٹر بنی اپنے سیکنڈ ٹرم میں, اور اس سے پہلے بھی محترمہ کا جب سیکنڈ ٹرم تھا اس سے پہلے بھی جو تعلقات ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور بیگم نصرت بھٹو کے درمیان وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے, دوریاں بڑھتی جا رہی تھی. اور اکثر اوقات پہ بیگم نصرت بھٹو جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کی سائڈ لیتی تھی, اور یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی تھی اور دوریاں بڑھ رہی تھی. اس بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ان کا پہلا دور ہے اس میں تو کسی قسم کا اس قسم کی کوئی نہ تو اختلاف دکھائی دیتا ہے, بلکہ نصرت بھٹو جو ہیں وہ کیبنٹ میں سینئر وزیر کے طور پر تھی. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بختیار بھٹو پیدا ہوئی ہیں تو اس وقت وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر تھیں, اور اس وقت تو یہ اس قسم کی صورتحال دکھائی نہیں دیتی. میر مرتضیٰ بھٹو جب پاکستان آئے تھے, یہ میرا خیال میں یہ ہمیں بالکل اس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس ملک کی بہت سی ایسی فورسز تھیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے وقت سے ہی ایسی فورسز جو ہے خاصی سرگرم تھی, اور وہ پارٹی کو کسی شکل میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ترقی کرے, مضبوط ہو, اور وہ پہلے دن سے اس کو توڑنے کی اور کچھ کوششیں کی گئیں. جب میر مرتضیٰ بھٹو آئے ہیں تو وہ قوتیں جو ہیں کچھ میرا خیال میں نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو کے بھی قریب ان کی جو ہے بہت زیادہ تعلقات ہو گئے, اور میر مرتضیٰ بھٹو کے قریب بھی بہت سے تعلقات ایسے ہو گئے جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آپس میں جو اختلافات کوئی ہیں اگر تو ان کو ختم کیا جائے. تو نصرت بھٹو کے لیے یقیناً ایک طرف بیٹی اور بیٹا تھا, اور ان کو رکھنا, اکٹھا رکھنا ان کی بہت زیادہ خواہش تھی, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ اگر کہا جائے کہ وہ کوئی محترمہ کے ان سے دور ہوئی تھی, وہ یہ نہیں تھا. وہ بیٹی بیٹے کو خاصی حد تک مساوی لے کے چل رہی تھی, اور ان کی آخری وقت تک یہ کوشش تھی کہ وہ ان کے اختلافات ختم ہو جائیں. اور محترمہ نے بھی ایک دفعہ اعتراف کیا تھا, اور وہ یہ بھی کچھ ایسی واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ اختلافات ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لوں گا. میں نے یہ کہا کہ وہ کچھ فورسز ایسی تھی. ایک اور کمرشل بریک لینا ہے, میں اسکپ کروں گا آپ سے, کیونکہ تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب مرتضیٰ علی بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی, اس کے بعد جو ہے ریکنسائل ہو گئے تھے, ریکنسلیشن ہو گئی تھی بٹوین محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ بیگم نصرت بھٹو, اور اس کے بعد کافی عرصے تک وہ ساتھ بھی رہے. بریک کے بعد ایک اور بہت پرانے ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے مظہر علی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے لندن سے. اب وہ سیاست میں نہیں ہے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریب تھے, ان کے بیگم کے بڑے قریب تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک وقت گزارا ہے انہوں نے. ان سے بھی ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.